बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा हमसे गुफ्तगू करते हुए मेरे ही एक सवाल के जवाब में कहा था कि जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो फिर माजी के कीड़े उस अच्छे काम में से नहीं निकालने चाहिए, और मैं अगर वज़ीर आज़म साहब की ये जो नसीहत है इस पर अमल दरामद ना करता तो ये आज सवाल ज़रूर उठाता, बल्कि मशवरा ये देता कि कोई जाए और जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की कब्र पर जाए और उनसे कब्र के ऊपर ही खड़े होकर पूछे कि आपने ये पाकिस्तान के साथ क्या किया। मुल्ला याकूब जो इस वक्त अफ़गानिस्तान का वज़ीर दिफ़ा है, मुल्ला तकी जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ये दोनों पाकिस्तान में पले बढ़े। इन्होंने अपने वालदैन को, अपने अज़ीज़ व अकारब को पाकिस्तान में ना सिर्फ पनाह लिए देखा बल्कि इनकी तालीम भी यहाँ पर हुई, इनके वालिदैन कारोबार भी यहाँ पर करते थे। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इस वक्त कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो जहादे हिंद था, जो ग़ज़वा हिंद, वो किस तरह से लड़ रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ बुत परस्तों के साथ मिलके। माफ़ कीजिएगा ये वाली बात जो है वो इससे अगर आपको काबिल एतराज़ लगे, क्योंकि ग़ज़वा हिंद तो मुसलमानों ने लड़ना था और किन के ख़िलाफ़ लड़ना था। अब ये किन के साथ मिलके किन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो कलमा गो हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और उन्हीं के कातिल हैं। तो मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था वो ये थी कि ये कौन सी पॉलिसी थी, ये कौन सी एहसान फरामोशी है, इसका सवाल जाके ज़ियाउल हक़ साहब की कब्र से ही जाके कोई पूछ ले, उनसे उनको मुखातिब करके। और अगर आप जो है वो कब्रों का ट्रायल करने के ऊपर यकीन नहीं रखते तो फिर जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा से को पूछ ले कि ये आपने कौन सी पॉलिसी और वो कौन सी साइंस थी, वो कौन सा फ़लसफ़ा था जिसकी वजह से आपने इन तालिबान को पाकिस्तान में वापस ला के बसाया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये बकौल वज़ीर आज़म साहब के अच्छा काम अगर हो रहा है तो उसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए। पाकिस्तान ने कल रात बड़ा अच्छा काम किया। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान के जो फ़ौज के सरबराह हैं, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अफ़गानिस्तान में लाइन, वो जो ड्यूरन लाइन है उसके या जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर अगले मोर्चों पर गए हुए थे और विज़िट करके आए, अपने जवानों का हौसला बढ़ा के आए। और जो रात की कार्रवाई थी उसके बाद या जो हमला पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया, उसका सीज़ फायर तकरीबन जो है वो रात को उधर से ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि हम अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पाकिस्तान भी मज़ीद कार्रवाई ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने अपना हिसाब बराबर किया और उसके बाद पाकिस्तान के की तरफ से जो है वो कह लें कि आप कि उस सीज़ फायर को फॉलो अप किया पाकिस्तान ने भी, क्योंकि वो जो सीज़ फायर है वो कतर और सऊदी अरब की दरख्वास्त के ऊपर किया गया है। ये कौन कह रहा है? ये अफ़गान हुकूमत कह रही है, और जो उनके ज़बीउल्लाह साहब हैं उन्होंने ये वाली बात कही है। ज़बीउल्लाह साहब से मुझे ये बात जहन में आ गई कि इस वक्त ज़बीउल्लाह साहब यानी कि अफ़गान तालिबान वही बात कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि इमरान खान साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, और फिर पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी जो प्रेस रिलीज़ है DGSPR की, जिसने तफसीलात फ़राहम की हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो और भी कुछ ख़बरें वो भी आपके साथ शेयर मैं करता हूँ कि भारत को पाकिस्तान ने अब किस तरह से प्रीएम्प्ट कर रहा है और पाकिस्तान पेशबंदी क्या कर रहा है, वो भी बड़ी ख़बर है। लेकिन वो DGSPR की तरफ से अभी तक ये तफसीलात सामने नहीं आई, ये एक्सक्लूसिव है मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये ज़बीउल्लाह साहब जो हैं ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान आखिर ऐसी कार्रवाइयों पर क्यों उतर आया। सुबहान अल्लाह, यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाएं, आप जो है वो TTP की मेज़बानी करें और TTP को आप पाकिस्तान के ऊपर हमले करने से बाज भी ना करें। आपसे अच्छे तो वो थे, गनी हुकूमत थी जिन्होंने TTP को जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। तो ये एक ही अमीर के हाथ के बैत करने वाले हैं और ये एक ही हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो अगर काबुल में बैठ के, कंधार में बैठ के, खोस्त में बैठ के अगर कोई प्लानर मास्टरमाइंड पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई का या अपने जवाब का हक महफूज रखता है। ये अब एक इंटरनेशनल न्यू नॉर्म है कि आप जो है वो अपने दुश्मनों को टारगेट करते हैं।
تو وہ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ پاکستانی فوج کے اندر ایک مخصوص گروہ ہے جسے یہ کام سونپا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ممکن ہے یہ سب کچھ بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو. پاکستان خود بھی ان کا یرغمال بن چکا ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایک خاص مشن کا حصہ ہے جس کا مقصد خفیہ استخباراتی اہداف حاصل کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے اوپر بھی یہی الزام لگایا تھا کہ یہ تو طالبان مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. اب پاکستان کے اندر جو میں فرقہ کہوں گا، میں ایک چلے کلٹ کہہ دیتا ہوں، فرقہ نہیں کہتا، جو کلٹ کے فالوورز ہیں وہ بیٹھ کے واہ واہ کے مطلب داد و تحسین کے ڈونگرے بجا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو سرحد پار بھی بک گیا. بھئی یہ ساتھی ہیں، طالبان اور عمران خان صاحب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، بلکہ ایک سکے کے دو رخ نہیں، یہ سیم پیج کے اوپر ہیں، یہ ایک ہی مخلوق ہے. یہ سب کے سب پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں نے کل بھی آپ سے جو بات کی تھی کہ 5 فریق ہیں، کہ ایک ہے افغان طالبان، ٹی ٹی پی، اسرائیل، انڈیا اور پاکستان تحریک انصاف. اور پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب. یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا گیا تھا، علی امین گنڈاپور صاحب نے کھل کے کہا تھا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ وفاق کا معاملہ ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، اور وہ اگر فوج کو کسی بھی آپریشن کے اوپر معمور کرتی ہے تو یہ ایک آئینی حق ہے. ایک یونٹ اس حق کو نہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب، اگر آپ نے کچھ مجھ سے اس طرح کی غیر آئینی حرکت کروانی ہے جو پاکستان کے ریاست کے خلاف ہو تو پھر آپ کسی اور کو لے آئیں. تو یہ جو سہیل افریدی صاحب والا ٹینٹنا ہے یہ اس لیے لایا گیا تھا. تو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، یہ میں ویسے ہی ضمناً میں نے ذکر کیا کہ یہ ہم زبان ہم خیال، اور ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے، بلکہ پاکستان کو ختم کیا جائے، بلکہ پاکستان اور یہ جو ہیں یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک مضبوط پاکستان کو اتنا کمزور کیا جائے کہ اس کے دفاع کی جو ضامن ہے فوج، اس کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، ٹوٹ پھوٹ کی جائے، اور اتنا کمزور کیا جائے کہ کل کو انہی پراکسیز کا بہانہ بنا کے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ شور ڈالیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں. اور پاکستان کے اگر جس دن ہم نے ایٹمی ہتھیار چھین لیے اور اس دن بات ختم ہو جائے گی، پھر پاکستان کو جس طرح کا چاہیں گا اس طرح کا پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بیٹھا ہوگا نکرے لگ کے. اور عمران خان صاحب کا جو اصل ٹارگٹ ہے یا جو کلائمنس ہے ان کی، وہ جا کے دیکھیں کہ وہ گولڈ سمتھ جو ہے وہ آپریشن کیا ہے. اسرائیل والے عمران خان صاحب کے گیت کیوں گاتے ہیں، جا کے یہ مطلب میں اس کے اوپر اب کیا بات کروں، اب تو باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو نقطہ جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ صاحب نے کہا کہ جی کہ پاکستان یاد رکھے کہ ہم کبھی ہارے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں کیے. ہارے نہیں ہیں مطلب ہارنا پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں، مطلب ایک عجیب قسم کا نیریٹو بنایا ہوا ہے. اور اس نیریٹو میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو پاکستان کے اوپر تجربات کرنے والی پاکستان کی ماضی کی اسٹیبلشمنٹیں ہیں، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ افغان باقی کوہسار باقی افغان باقی. یہ نیریٹو کس نے بنایا تھا؟ نوائب وقت نے بنایا تھا. کس کے کہنے کے اوپر بنایا تھا؟ کیونکہ پاکستان کو اس وقت جرنیلوں کو ضرورت تھی کہ امریکہ بہادر نے کہہ دیا کہ آپ نے سرد جنگ میں روس کو ہم نے شکست دینی ہے، اور روس جو ہے وہ ادھر آ چکا ہے. اور یہ نیریٹو بنائیں کہ وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، اور یہ نیریٹو بنائیں کہ یہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ اچھا جہاد فی سبیل اللہ تھا نہ؟ آپ ضیاء الحق کی آل اولاد کی خبر لے سکتے ہیں، پوچھیں جا کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ابھی تک دولت کی ریل پیل کہاں سے ہے، اور اس وقت جن جرنیلوں نے یہ جنگیں لڑی ان کی آل اولادیں اب کہاں پہ ہیں. اگر وہ پاکستان میں ہیں تو انتہائی خوشحال اور کویسچنیبل نہیں ہیں. ان سے آپ ان کے گوشواروں میں بھی ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ ان کے پاس یہ اتنی جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں، یہ فیکٹریاں، یہ پیپسیاں، یہ شوگر ملیں کہاں سے آئی ہیں، نہیں پوچھ سکتے. اور جو پاکستان میں نہیں ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ وہاں پر جا کے بسے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں ساری کی ساری. تو یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا.
تو یہ ظالم لوگ ہیں. اب میں اس کے اوپر پھر اگین وہی بات کیا کروں کہ یہ نیریٹو بنایا کہ افغانوں کو نہیں کر سکتا کوئی، یہ نہیں کر سکتا کوئی، وہ نہیں کر سکتا. تاریخ اس سے بڑی مختلف ہے. میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ ان کو سر اس خطے کے لوگوں نے ان دہشت گردوں کے آباء و اجداد کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شکست سے دوچار کیا ہے، لیکن ان کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا. لہٰذا نہ یہ امن سے رہ سکتے ہیں، نہ امن سے ان کو رہنا آتا ہے. تو یہی کام ان کو آتا ہے، یہ مار دھاڑ، یہ قتل و غارت، اور ان کی اکانومی بیسکلی یہی ہے. یہ شمال سے آج بھی پاکستان اور اس خطے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور آج سے 1000 سال پہلے بھی، بلکہ اس سے بھی پہلے اسی شمال کی طرف سے حملہ آور آیا کرتے تھے. تاریخ میرا جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک ایسا سچ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو وہ جی ہم کر لیں گے بھائی جان، آپ ہماری مدد کے ساتھ ہی سارے کام کرتے رہے ہیں. ہماری فنکاریوں کی وجہ سے آپ جو ہیں، وہ جو آپ کی شہرت بنی ہے وہ ہماری فنکاریوں کی وجہ سے بنی ہے. رات کو لاشیں چھوڑ کے کون بھاگا ہے؟ اور یہ ہم نے ان کے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ 58 لوگ جو ہیں شہید کر دیے. پاکستان جو ہے وہ اس کا کلیم اور ہے کہ ہمارے 23 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں. وہ تفصیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو یہ جناب پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدمست ہاتھی ہے، اس نے جو رات کو کیا، یہ کیا وہ کیا. ہم نے قطر اور سعودی عرب کے کہنے کے اوپر سیز فائر کیا. نہ کرتے بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ کریں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب ان کی 20 پوسٹ کو نشانہ بنایا، یہ کیا وہ کیا. ثبوت تو ہم نے دیے ہیں آپ کو، ثبوت تو ہمارے پاس ہیں. اور اس جنگ میں بھی، اور جو بھارت کے ساتھ جنگ تھی، بھارت بھی کوئی ایک ثبوت پاکستان کے خلاف پیش نہیں کر سکا. ہم نے اس وقت بھی ڈیجیٹل سگنیچرز دیے تھے، ہم نے سیٹلائٹ کے امیجز دیے تھے. آج بھی پاکستان کی جو فزیکل فورس ہے، ہمارے جو فٹ سولجر ہیں، ان کے فٹ پرنٹس افغانستان کے اندر ان کی چوکیوں کے اوپر دیکھے گئے، ریکارڈ کیے گئے، نشر کیے گئے. ہمارے فوجیوں نے ان کی جو ٹھکانے ہیں وہ 20 کے قریب ان کے اوپر قبضہ بھی کیا، عارضی صحیح لیکن کیا. اور ان کو وہ ترلے ڈال رہے تھے رات کو سعودی عرب قطر کو کہ ہمارے بندے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اٹھانے نہیں دے رہے. ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم نے ان کے 200 سے زائد جو جوان ہیں، ان کے فوجی ہیں، وہ بلکہ دہشت گرد کہوں گا میں، وہ فوج کہاں کی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ذبیح اللہ صاحب کے جی کہ پتہ نہیں فوج کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک گروہ ہے، عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں. بھائی جان، پاکستان کی فوج نیشنل آرمی ہے، یہ وار لارڈز کے اوپر مشتمل نہیں ہے کہ ایک وار لارڈ کو امریکہ سے پیسے آگے، دوسرے کو رشیا سے پیسے آگے، تیسرے کو انڈیا کی طرف سے پیسے آگے، آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیا. پاکستان کی فوج ڈسپلن آرمی ہے، پاکستان کی فوج نیشنل آرمی ہے. اور آپ کے خلاف بعید نہیں ہے کہ ہمارے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے جوان اور افسر آپ کے خلاف کل رات کو لڑ رہے ہوں، بلکہ یقیناً وہی لڑ رہے ہوں گے، یقیناً وہی لڑ رہے ہوں گے. یہ تفصیلات مزید سامنے آئیں گی. تو جو ایکسکلوسیو خبر ہے میں وہ آپ کو آگے چل کے دوں گا بھارت کے حوالے سے. تو نکتہ یہ ہے کہ پاکستان، یہ تو میں نے آپ کو افغانستان کا موقف دے دیا، ان کے جو جھوٹے دعوے تھے وہ. اب پاکستان کی جو فوج کا جو محکمہ تعلقات عامہ ہے، جس کو ہم DGISPR کہتے ہیں، اس کی طرف سے تفصیلات ایک پریس ریلیز کی شکل میں جاری کر دی گئی ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی کہ بڑا کلیئر کٹ کہا گیا ہے، افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنۃ الخارج نے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب حملہ کیا پاکستان پر. بزدلانہ اقدام میں فائرنگ اور چند مقامات پر دراندازی کی گئی. حملہ سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے کیا گیا. پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف حملے کو پسپا کیا بلکہ طالبان فورسز اور ان سے وابستہ خارج کو سنگین جانی نقصان پہنچایا. حق دفاع کے تحت پاکستان کی فوج نے سرحدی پٹی پر مؤثر فیصلہ کن رد عمل دیا اور افغان علاقے میں موجود طالبان کے کیمپس اور پوسٹس پر فائرنگ کی گئی. پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ ہے کہ اس کے مطابق طالبان کے کیمپس اور پوسٹوں پر فضائی ضربیں اور کارروائی کی گئی، یعنی کہ پاکستان کی ایئر فورس بھی ایکٹیو تھی کل رات کو. کارروائیاں دہشت گردی کی تربیتی اماج گاہوں اور حمایتی نیٹ ورکس کے خلاف کی گئیں. ان میں فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر شامل ہیں. پاک فوج کی کارروائیوں کے دوران شہری جان و مال کے تحفظ اور غیر ضروری جانی نقصان سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں. بلا اشتعال اور مستقل کارروائیوں میں سرحدی پٹی پر متعدد طالبان مقامات تباہ کیے
افغان طالبان کی 21 پوزیشنز پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا۔ انٹیلیجنس معلومات اور نقصان کے تخمینے کے مطابق پاکستانی افواج کی کارروائیوں میں 200 سے زائد طالبان اور وابستہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ بڑی تعداد میں طالبان اور وابستہ دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ افغان طالبان اور اس کے ہواری دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعات میں 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افواج اپنے عوام کی جان و مال اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارا عزم پاکستانی سرزمین کے دفاع اور اپنی سلامتی کو خطرہ پہنچانے والوں کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے عوام تعمیری، سفارتکاری اور مکالمہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنگین اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران کی گئی۔ بھارت کو ہم خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہیں۔ اب بھارت کا چونکہ ذکر چل پڑا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک اور انفارمیشن ایکسکلوسیو شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس وقت سیالکوٹ اور کشمیر میں ایڈوانس موومنٹ پاکستان کی فوج کی ہو چکی ہے، اور کسی بھی وقت بھارت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ بھی اس جانب اشارہ کرتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو لیڈرشپ کے بیانات ہیں اور ان کی حرکات و سکنات اور انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں، اس سے یہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ بھارت کوئی پاکستان کے اوپر مس ایڈوینچر یا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بسم اللہ جی، میں پھر بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے بھارت یہ والا کام کرے، لیکن بھارت سے غافل رہنا، اور بھارت جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو مئی میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی، ان دنوں جو بھارت کا میڈیا تھا اس پر یہ باتیں کھلے عام کہی جا رہی تھی، 3 باتیں کہ جی کہ اس طرف سے ہم جائیں گے، ادھر سے افغان طالبان آئیں گے، اور اندر جو پاکستان کے اندر یعنی درمیان میں ہم نے پاکستان کو سینڈوچ بنانا ہے، اور پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور پاکستان تحریک انصاف، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہم پاکستان کو بلیڈ کریں گے، پاکستان کو ہم نے یوں چیر کے گزر جانا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے۔ تو ان کی پرانی خواہش ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے جو حمایتی ہیں وہ پاکستان کے اندر، یعنی کہ، اور پھر یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان جنگ میں عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو تھے وہ کس لب و لہجے میں پاکستان کی فوج کو مخاطب کر رہے تھے، پاکستان کی ریاست کے خلاف چل رہے تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ان کے ٹولز ہیں، یہ بھارت کے ٹولز ہیں۔ اور پھر اب آپ خود حساب لگائیے اس بات کا کہ پاکستان کی تباہی میں خوش ہیں، یہ کلٹ ہے، اس کا پاکستانیت کے ساتھ، اس کا مذہب کے ساتھ، اس کا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک نیا کلٹ ہے عمران خان صاحب کو فالو کرنے والا۔ اور یہ طالبان اس وقت عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں، اور عمران خان صاحب طالبان کی زبان بولتے ہیں، یہ دونوں مل کے بھارت کی زبان بولتے ہیں، بھارت ان کی زبان بولتا ہے، اور ان سب کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے۔ اور اسرائیل کو پرابلم صرف ایک ہے کہ اگر وہ ایران کے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے امریکہ کی مدد سے یا بھارت کی مدد سے، کسی کی بھی مدد سے، تو وہ پاکستان کا ایٹمی جو کیپیبلٹی ہے جو پاکستان کے پاس ہے، وہ اس کو کس طرح سے ہضم ہوتی ہوگی، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ پاکستان جب تک ڈس آرم نہیں ہوتا، جب تک اس کے نیوکس جو ہیں اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا جاتا، اس کو ڈسمنٹل نہیں کیا جاتا، تب تک اس کو لگتا ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے اس میں، اس کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اوپر سے پاکستان نے جو ہے وہ پیکٹ سائن کر لیا سعودی عرب کے ساتھ، تو پاکستان سمجھتا ہے، قرار دے چکا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان پر حملہ، اور سعودی عرب تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں رہیں۔ تو اب جو ہے وہ بھارت کوئی بھی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے، وہاں پر اس کے الیکشن بھی ہیں، مودی کو اپنی عزت نفس کا بھی پاس ہے، اس کو اپنی عزت نفس بھی بچانی ہے، بحال کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر دکھائے، کوئی ٹرافی لے کے جائے،
اور اپنے لوگوں کو, خصوصاً جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھنے والے جو صوبے ہیں, بہار, وہاں پر پاکستان کے خلاف بہت زیادہ نفرت ہے. ساؤتھ میں تو خیر اتنی نفرت نہیں ہے, لیکن پاکستان کے خلاف جتنی نفرت راجستھان یا یہ بہار میں پائی جاتی ہے, راجستھان میں بھی شاید اتنی نہ پائی جاتی ہو, بہار میں جتنی پائی جاتی ہے. تو بہار سے اگر وہ الیکشن نہ جیتا تو مودی کی ساری سیاست جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی. اس کا اندازہ مودی کو ہے, اس کا تجزیہ ہے. اس کو بچانے کے لیے اس کو ایک ٹرافی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو دن میں تارے دکھا دیے, پاکستان کو شکست دے دی, ہم نے قبضے کر لیے, ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور غزہ میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بیسیکلی یہ سارے کام کروا رہا ہے, اور پھر شکست کا بدلہ بھی چاہیے اس کو. تو یہ جناب ابھی تک کی چیزیں ہیں. اور پاکستان کے, میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ فیلڈ مارشل اگلے مورچوں پر تھے. پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ جان چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. جو پاکستان کے خلاف یوں برسر پیکار ہوگا, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا امن کسی صورت کے اوپر, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دشمنوں کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کے ساتھ کون ہے. ان کو اکیلا کرنے کی ضرورت ہے, ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سماجی رابطے ان کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ اگر طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہمارا بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سماجی سطح کے اوپر جو شخص اس وقت طالبان کی حمایت کر رہا ہے, ہمیں اس کو دو ٹوک جواب دینا پڑے گا, منہ توڑ جواب دینا پڑے گا. سماجی سطح کے اوپر, سیاسی سطح کے اوپر, پاکستان کے اندر اپنے, میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان میں اپنے ارد گرد پائے جانے والے میر جعفروں اور میر صادقوں کو پہچانیں. یہ میر جعفر اور میر صادق پاکستان کے اندر دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, اور یہی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. باہر سے دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اسٹریٹجی ہے پاکستان کے دشمن کی, یہ یہودیوں کی اسٹریٹجی ہے. یہود و حنود کا گٹھ جوڑ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں حضور. مزید خبروں تک آ رہی ہیں, مزید ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, اور اللہ سے دعا کرے کہ پاکستان کو سرخرو کرے, اور پاکستان کی جو دھاک اس کے دشمنوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ قائم و دائم رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.